बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। लो जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायद ईसा के सर की कीमत लग गई है। ये कीमत किसने लगाई है, क्यों लगाई है, क्या ये ऐलान जो है किसी गलतफहमी का नतीजा है, इस पर बात करेंगे। और फिर एक ख़बर है कि इमरान खान ने अपनी बहन के ज़रिए और उमर अयूब के ज़रिए जो मोहब्बत का पैगाम भेजा था आसिम मुनीर साहब को, उसका क्या जवाब आया है, क्या वो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में ही दिया गया है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, वैसे तो ये भी एक मौजू है कि जो रऊफ़ हसन साहब हैं, इनके पीटीआई के रहनुमा और तर्जमान, उनके जो रवाबत हैं वो भारत के साथ साबित हो गए और उन्होंने ख़ुद इकरार किया है वहाँ के शहरी के साथ अपने राब्तों का। इस पर भी बात कर लेंगे थोड़ी सी। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि जनाब दो अडहाक जज मिस्टर जस्टिस सरदार तारक मसूद और मिस्टर जस्टिस मुज़फ़्फ़र आलम मियाँ खेल साहब आज हल्फ उठा रहे हैं अपने ओहदे का। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा उनसे हल्फ लेंगे। इस पे बड़ा शोर मचाया हुआ है पीटीआई वालों ने, जनाब दोस्त हैं काजी साहब के, और फिर ये कि नून लीग के हामी जज, इस तरह के कैंपेन चल रही है और उनको एफआईए वालों को नज़र नहीं आ रहे। उनके लाखों में फॉलोअर हैं, ये ट्वीट कर रहे हैं और सबको पता है एफआईए वालों को, एफआईए वाले उनके ट्वीट देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होती है रजी दादा के खिलाफ जनाब कार्रवाई कर लें और सईद चौधरी को नोटिस जारी कर दें और एक ही इल्ज़ाम में दो नोटिस जारी कर दें, दो इंक्वायरियाँ जनाब शुरू कर दें। बहरहाल वो मेरा अलग मामला है, वो जो नोटिस हैं उनका जवाब भी देंगे, भुगतेंगे इंशाल्लाह, टेंशन वाली गल नहीं है कोई, ठीक है ना। और दूसरी जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये दो जजों वाली जो बात कर रहा हूँ, ये इन जजों के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। वो ज़्यादती क्या हुई है, ये इनका 12 जुलाई को जब ये अजलास बुलाया जुडिशल कमीशन का, तो उसमें 4 जजेस थे। उसमें मकबूल बाकर साहब भी थे, मशीर आलम साहब भी थे और ये 2 जज साहबान जिनका अडहाक जज के तौर पर नोटिफिकेशन हुआ है। मकबूल बाकर साहब और मशीर आलम साहब जो हैं, उन्होंने माजरत कर ली थी मुख्तलिफ वजूह की बुनियाद पर, वो मैं जिक्र कर चुका हूँ कि मशीर आलम साहब तो अपना एक रफ़ाहियामा का काम कर रहे हैं और उन्होंने एक फर्म भी रजिस्टर्ड करवा रखी है और पिंडी घैब के करीब 15 एकड़ कोई अराजी भी उन्होंने ली है जहाँ मजदूरों के लिए वो कोई सेंटर वगैरह बना रहे हैं। जो मैं ज़्यादती वाली बात कर रहा हूँ कि 12 जुलाई को रिकमेंड किया था चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इन 4 जजों के नामों को और 19 जुलाई को इस पर इजलास हुआ। 2 जजेस मैंने जिक्र कर दिया, उन्होंने इनकार कर दिया और मुज़फ़्फ़र आलम मियाँ खेल साहब ने पहले इनकार किया, लेकिन बाद में वो इजलास में ये चीज़ जो है वो ज़ेर बहस आई और कहा गया कि मैंने बताया भी था कि जो आइन का आर्टिकल 182 है उसमें लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस फिर रिक्वेस्ट करेगा। तो चीफ जस्टिस ने वहाँ कहा ठीक है जनाब, मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। उन्होंने नीम दिली के साथ जो किया है, जो सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ है, उसके बाद उन्होंने नीम दिली के साथ इनकार किया, माजरत की है। तो बहरहाल अब उन्होंने रजामंदी दे दी और आज जो है दोनों का, सरदार तारक मसूद साहब का और मुज़फ़्फ़र आलम मियाँ खेल साहब का हल्फ हो रहा है। और जो ज़्यादती वाली बात है वो ये है कि वो जो 12 जुलाई वाली रिकमेंडेशंस थी ना, उनमें 3-3 साल के लिए ने हाक जज लगाने की बात की गई थी। अब वहाँ जो ज़राए हैं उनके मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि जब 19 जुलाई को इजलास होता है तो मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो शोर मचा देते हैं कि नहीं जनाब ये अडहाक जज नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह इस तरह के। और जो मुज़फ़्फ़र आलम मियाँ खेल साहब हैं, उन्होंने क्योंकि इनकार किया होता तो 3 जजेस जो थे, जो जुडिशल कमीशन के मेंबर थे, मुनीब अख्तर साहब तो वैसे ही मुखालफत कर रहे थे ढाक जजों की, और फिर मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने भी ये कहा कि जब उन्होंने जब मुज़फ़्फ़र आलम मियाँ खेल साहब ने इनकार कर दिया है तो फिर उन्हें उनका तकर्रर करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जो बाकी अक्सरियत थी कमीशन की, उन्होंने कहा नहीं जनाब आप करें और चीफ जस्टिस से कहा जनाब आपसे बात कर लें, नोटिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद वो आना चाहेंगे आ जाएंगे, रिक्वेस्ट मान लेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो ठीक है। ये रिक्वेस्ट करते चीफ जस्टिस अडहाक जज को, जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है और रिटायर हुए 3 साल नहीं गुजरे होते, उसको रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट का लफ्ज़ है वहाँ पे, दरख्वास्त करता है चीफ जस्टिस। अच्छा, तो फिर बहरहाल वो 3 साल वाला जो मामला था ना, लोग ये कह रहे हैं कि 3 साल के लिए अगर तकर्रर हो जाता है इन लोगों का तो ये तो मंसूर अली शाह साहब के मसाइल पैदा करेंगे। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने ये तजवीज़ दी, जब मुनीब अख्तर साहब बार बार एतराज़ कर रहे थे
تو جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب، جو اگر حالات میں تبدیلی نہ ہوئی تو آئندہ چیف جسٹس پاکستان ہوں گے، تو انہوں نے ایک تجویز دی، اور وہ جو تجویز دی انہوں نے کچھ اس انداز سے، ان کا انداز بیاں کچھ ایسا تھا کہ وہ معاملے کو جیسے ٹھنڈا کرنا چاہ رہے ہوں۔ تو انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے، یہ آپ ایسا کریں کہ منیب اختر صاحب جو بڑے گرم شرم ہیں، تو آپ نے ان کو 3 سال کی بجائے نا ان کا جو ٹینیور 1 سال کے لیے ان کو اڈھاک جج مقرر کر دیا جائے۔ تو اس سے قاضی صاحب جو ہیں وہ بھی خاموش ہو گئے، باقی ارکان جو ہیں انہوں نے بھی تائید کر دی کہ چلو ٹھیک ہے جناب یہ ہے۔ تو بعد میں میری اطلاع کے مطابق جو منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حرانہ بھی ہے سردار طارق مسعود کے ساتھ، تو انہوں نے کہا جناب دیکھیں قاضی صاحب وہی چپ کر گئے، میں تو منیب اختر کو چپ کروانا چاہ رہا تھا، کہ اس کو ٹھنڈا کرنا چاہ رہا تھا، تو ایک بندے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ نے 2 بندوں کے مستقبل کے حوالے سے جو فیصلہ تھا وہی تبدیل کروا دیا۔ وہ تو جناب اس لیے وہ قاضی صاحب اگر زور دیتے تو ہو جانا تھا، سارے لوگ قاضی صاحب کے طرف دیکھ رہے تھے، قاضی صاحب اگر کہتے نہیں بھی 3 سال ہے تو 3 سال ہی ہو جانا تھا۔ میرا تو اس میں کوئی ایسا نہیں تھا، میں تو صرف منیب اختر کو ٹھنڈا کرنا چاہ رہا تھا۔ اب ان کا جو تقرر ہے یہ میں نے عرض کیا کہ 1 سال کے لیے ہے، ابھی یہ کل آج یعنی حلف اٹھائیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ 15 جون تک تقریباً یہ بطور اڈھاک جج کام کریں گے، اور کیونکہ 15 جون سے اگلے سال 2024 میں چھٹیاں ہو جانی ہیں، چھٹیاں ہو جاتی ہیں موسم گرما کی سپریم کورٹ میں۔ اس دفعہ تو 1 مہینہ آگے کر دیں نا قاضی صاحب نے، 1 مہینہ چھٹیاں کم کر دیں، یہ 15 جولائی سے چھٹیاں ہوئے، تو 15 جون تک یہ اپنا کام کریں گے، اور کہنے کو یہ 1 سال کے لیے جج مقرر ہوئے۔ بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان ججوں کے ساتھ زیادتی ہے، ان کا بڑا پن ہے یہ ان ججوں کا کہ انہوں نے یہ عہدے قبول کر لیے۔ طارق مسعود کے حوالے سے ہمیشہ میں کہتا ہوں، جب بھی ان کا ذکر کرتا ہے میرے منہ سے نکل جاتا ہے آئی لو ہم۔ یار وہ بڑا ہی عظیم آدمی ہے، بڑا وسیع القلب ہے، بڑا وڈا دل ہے اس بندے کا۔ اب آتے جناب عمران خان والے معاملے کی طرف۔ عمران خان نے جیل سے پیغام بھیجا تھا، پہلے عمر ایوب کے ذریعے پیغام بھیجا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب عمران خان کا جیل سے پیغام ہے کہ جناب فوج کے ساتھ ہم لڑائی نہیں چاہتے، یہ لڑائی جو ہے پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان یہ نون لیگ کروانا چاہتی ہے۔ اپنے پچھلے بھی لاگ میں نے ذکر دیا کہ 9 مئی کا نون لیگ والوں نے کہا تھا، اور پھر جو آپ نے تحریک چلائی پوری کہ جناب عاصم منیر کو چیف آف آرمی سٹاف نہیں بننے دینا، ایک پورا لانگ مارچ کیا آپ نے، وہ بھی ناکام ہو گیا، اور پھر آپ نے کمپین شروع کی۔ ابھی تک فوج کے خلاف جو ہے وہ آپ کا سوشل میڈیا جو ہے وہ اسی طرح ہذیان بک رہا ہے جیسے پہلے دن سے تھا۔ اب کچھ تھوڑی سی کمی آئی ہے جب سے رؤف حسن صاحب جو ہیں گرفتار ہوئے، اس کے بعد تھوڑی سی مجھے تبدیلی نظر آ رہی ہے، اور پھر جب سے انہوں نے پیغام بھیجا ہے، اور پھر 1971 والی جو ویڈیو لگائی تھی اس پہ میں نے ولاگ بھی کیا تھا، جس میں کہتے ہیں جناب یہ ایک جنگل کا بادشاہ ہے، اور اس میں جنگل کے بادشاہ کی جگہ عاصم منیر صاحب کی تصویر لگا کے جناب ابھی تک یہ وہی سوچ ہے جو 1971 میں تھی، جس سے پاکستان ٹوٹ گیا تھا وغیرہ وغیرہ، سارا ملبہ جو ہے مدعا جو ہے ان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی کہ اب بھی پاکستان ٹوٹ سکتا ہے۔ اس طرح کی بڑی وہ متنازع قسم کی اور وہ قابل اعتراض قسم کی ویڈیو ہے۔ اس کے بعد علیم آبادی کے ذریعے ایک پیغام آیا، علیم آبادی نے ملاقات کے بعد یہ کہا کہ جناب عمران خان کا ایک پیغام ہے عاصم منیر صاحب کے نام کہ ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ نیوٹرل جو عمران خان ماضی میں نیوٹرل کہا کرتے تھے، وہ تو کہتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتا ہے، تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ نیوٹرل ہو جائیں، اور وہی بات کہ جناب ہماری آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، یہ پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان جو لڑائی ہے یہ نون لیگ کروانا چاہ رہی ہے۔ وہ اگر ان کے دیکھ لیں بیانات دیکھ لیں سارے، تو یہ صاحب پتہ چلتا ہے کہ نون لیگ کا اس میں کردار ہی کوئی نہیں، اور دوسری اس کے جواب میں کیا آیا ہے یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ میری بات ہوئی کچھ لوگوں کے ساتھ جن سے کوئی خبر نکل سکتی تھی، وہ کہہ رہے تھے جناب یہ حکومت کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں اس معاملے سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں، معافی دینا یا نہ دینے سے، یہ جن کے اوپر اس نے اٹیک کیا تھا یا جن لوگوں کے ساتھ اس کی لڑائی تھی، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ جناب، اور دوسری جب ان سے بات کی گئی جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، جن لوگوں کی اندر تک رسائی ہے، جن کو ہم ذرائع کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے کام ہی بڑے ہیں، یعنی کہ انہوں نے بڑے بڑے کام ڈالے ہوئے فوج کے خلاف، ملک کے خلاف، ملکی استحکام کے خلاف، سالمیت کے خلاف۔
یہ ان کا کہنا ہے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ نہ وہ اس کے بیان سے قطعاً سیٹسفائیڈ نہیں ہیں ہم۔ اور میں نے کہا پھر سیٹسفیکشن کیسے ہوگا نا؟ جب سیٹسفیکشن کا تو طریقہ ایسے تھوڑا معافی مانگی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے بیانات سے تو معاملات حل نہیں ہوتے نا، اس کا ایک طریقہ بہت پہلے ہم نے بتا دیا تھا، اور میں نے اپنے کل پچھلے ولاگ میں یہ عرض کیا تھا کہ اب ان کو دیر ہو گئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی دیر نہیں ہوئی، یہ معافی مانگیں جیسے معافی مانگنے کا طریقہ ہے۔ 9 مئی پہ یہ ساری ذمہ داری قبول کریں اور پھر قوم سے معافی مانگیں۔ ہمیں معافی کی ضرورت نہیں ہے، یہ قوم سے معافی مانگیں۔ اچھا ویسے انہوں نے وہ بات نہیں کی جو انہوں نے تحریک چلائی تھی آصم منیر کے خلاف، یہ وہ اس کی بات نہیں وہ کر رہے، وہ کہہ رہے 9 مئی ان کی سوئی جو ہے وہ 9 مئی پہ اڑی ہوئی ہے۔ یہ معافی مانگ لیں اور قانون کو اپنا رستہ جو ہے وہ بنانے دیں۔ اور جو ان کا یہ خوف ہے کہ جناب ان کو جو عام عدالتیں ہیں ان کی جوریسڈکشن سے نکال کے ہم ان کو ملٹری کورٹس میں لے جائیں گے، فوجی عدالتوں میں لے جائیں گے، وہ کہتے ہیں جناب ایسا کچھ نہیں ہوگا، عدالتوں میں جائیں، عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے ان کو، تو اگر ریلیف مل جائے تو یہ باہر آ جائیں گے۔ تو ہمارا تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ جب عمران خان کے حوالے سے، عمران خان کے قریبی لوگوں سے، ایک وکیل صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا نا میں تو پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جناب تمام محاذوں پہ اکٹھا نہیں لڑا جا سکتا، فوج کے ساتھ جو محاذ آئی ہے اس کو آپ بند کریں۔ جتنی زیادہ تلخی آپ کے لہجے میں ہوگی اس سے زیادہ سخت رویہ جو ہے فوج کا ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں میں تو پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں عمران خان سے، لیکن ان کو بڑی دیر سے سمجھ آئی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں عمران خان معافی شافی کی باتیں تو کر رہے ہیں، وہ معافی نہیں کہتے، وہ صلح کی باتیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب عمران خان صلح کی باتیں تو کر رہے ہیں، لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ ادھر سے کوئی عمران خان کو رسپانس آئے گا، یا عمران خان چاہتے ہیں، یا جیسا خیال کیا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان نے پتہ نہیں کیا دھونا پڑ دیتی ہوئی ہیں اور فوج جڑی ہے بیک فوٹ سے چلی گئی ہوئی ہے اور حکومت نے پتہ نہیں کی بختہ پہ گیا۔ وہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں میری اطلاع کے مطابق۔ تو میں نے پھر پوچھا کیا عمران خان ڈرے ہوئے ہیں؟ ان کا جناب خوف تو ایک ہے، عمران خان کو خوف ہے۔ اور پھر میں ایک اور بات بتا دوں، ایک اور یہ وہ وکیل صاحب اس کے راوی نہیں ہے، ایک اور صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بشرا بیگم ہیں وہ عمران خان کو اب ڈرا رہی ہیں۔ انہوں نے کوئی حساب کتاب لگایا ہوگا ستاروں کا کہ اس ستارے کی چال جو ہے یہ بدل گئی ہے، اس ستارے کی ادھر چلے گئی ہے، اور پھر جو اکتوبر میں ستارے بدلنے کی باتیں ہو رہی ہیں وہ کہا یہ جا رہا ہے، ستارہ شناس ہمارے بھی کچھ واقف ہیں، وہ جو کہتے ہیں جناب ستارے تو اپنی پوزیشن پہ برقرار ہیں، اگر قاضی صاحب چلے جاتے ہیں اور ان کی جگہ حالات یہی رہتے ہیں تو منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو ستارے جو ہیں وہ تو اسی جگہ پہ اپنی قائم ہے۔ اکتوبر میں کوئی ستاروں میں تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال ان کے جو وکیل صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے جناب عمران خان پہ کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بات بات پہ خود ہی وہ کہہ رہے ہیں، ان کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بات کا تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کچھ دیر پہلے ان کا جو ہوتا ہے موقف کچھ اور ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد وہ موقف اور ہوتا ہے۔ جب ہم پہلے موقف کی بات کرتے ہیں تو یہ خود ہی کہہ دیتے نہیں نہیں اس کو چھوڑ دیں، آپ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس پہ آپ دھیان دیں۔ اس طرح کی باتیں شاتیں بہرحال ہیں، اور جو مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان کے ایسے بیانات کے ذریعے جیسے وہ دے رہے ہیں کہ میری اور آپ کی لڑائی کوئی نہیں ہے، لڑائی تو ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب اس سے معاملات جو ہیں وہ ایسے بیانات سے معاملات سدھرنے والے نہیں ہیں، اور بلکہ ان کو سیاسی طور پہ نقصان ہی ہوگا ایسے بیانات سے۔ پہلے ان کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں، پھر جو بیان شیان دینے ہیں وہ دیں۔ اور دوسرا رؤف حسن صاحب جو ہے ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہوا ہے سائبر کرائم ونگ نے، اور پہلے ان کا ہوا تھا جسمانی ریمانڈ، اب پھر انہوں نے 8 دن کا جسمانی ریمانڈ مانگا تھا، لیکن 2 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اور وہاں جو انہوں نے استغاثہ نے ریکارڈ پیش کیا ہے تو جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ جناب کوئی انڈیا سے ویزا یا وہ ٹکٹ شکٹ بھی آیا تھا ان کو، تو پروسیکیوشن نے بتایا بالکل جناب ان کو جو ہے بھارت سے ٹکٹ آیا تھا۔ تو ان سے جب پوچھا گیا رؤف حسن صاحب سے، تو رؤف حسن صاحب نے کہا جناب میں تو جناب جو کنگ کالج کا جو ہے وہ سینئر فیلو ہوں، ایک بات ان کو، اور دوسرا ان کا جناب میں ریجنل تھنک ٹینک چلاتا ہوں، تو اس وجہ سے میرے جو ہے نا بھارت والوں کے ساتھ معاملات ہیں۔ تو چیٹ شیٹ ہو جاتی ہے، اور چیٹ جس سے ہوئی ہے وہ کہتے ہیں راہول نام کا ایک شخص ہے اس کے ساتھ چیٹ ٹوٹ ہوئی ہے، اور وہ ریکارڈ جو ہے واٹس ایپ میں چیٹ کا وہ سارا موجود ہے۔ اور وہ کہتے ہیں راہول جو ہے نا وہ ہے تو بھارتی لیکن یو کے میں رہتا ہے، اور اس نے مجھے گیسٹ سپیکر کے طور پہ ایک تقریب میں بلایا تھا، اور بحرین کا وہ کہتے ہیں مجھے ٹکٹ انہوں نے بھیجا تھا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت والوں کے ساتھ رابطے تو ہیں. جو ہم یہ شور مچاتے ہیں کہ جناب یہ جو ٹرینڈ یہ چلاتے ہیں فوری طور پہ جو اوورسیز پاکستانی پتہ نہیں اوورسیز ہوتے ہیں یا کیا ہے، اصل اکاؤنٹ ہیں جعلی اکاؤنٹ ہیں. اب اس پہ بہرحال ایک GIT بھی بن کی ہوئی ہے اور وہ جو ہے ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے وہ اپنی ظاہر کارروائیاں کرے گی. تو وہ اور پھر بھارت سے ایک دم ان کی سپورٹ میں اتنے لوگ کیوں آ جاتے ہیں، یہ بھی سوچنے والی بات ہے. ویسے بھارت میں کئی ایک صحافی جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے پاکستان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان ہمارا ہی کیس لڑ رہا ہے. بھارت کے لیے جو عمران خان جتنا مفید ہے اتنا کوئی اور سیاستدان ہو نہیں سکتا. یہ بھارتی بات کرتے ہیں، آپ نے ویلاگ وغیرہ سنے ہوں گے. تو یہ بہرحال اب ان کے جو روابط ہیں وہ، اور پھر جو ان کا فارن فنڈنگ والا کیس ہے اس میں جو بھارتیوں نے چندے دیے ہوئے ہیں ان کی جماعت کو اور امریکہ سے چندے آئے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں اگر ملائیں دیکھیں اور پھر جو عالمی اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ عمران خان کے پیچھے، یہ ساری چیزیں اگر جوڑ لیں تو اس کیس کو تقویت ملتی ہے کہ بالکل یہ ایسے ہی ہے. اور آخری بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سر کی قیمت لگا دی گئی ہے. یہ تحریک لبیک پاکستان کے نائب امیر ہیں سید ظہیر الحسن شاہ بخاری صاحب. انہوں نے یہ خطاب فرمایا ہے اور انہوں نے جو مبارک ثانی والا کیس ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے قادیانوں کو تبلیغ کی اجازت دے دی ہے، کتابیں شائع کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور جو قاضی صاحب کی جان لے گا بندہ تو جناب اس کو 1 کروڑ روپے میں جو ہے وہ دوں گا. اچھا، تحریک لبیک میں میرے کئی دوست ہیں، وہ جب کبھی بات ہوتی ہے فون وغیرہ آتا ہے ان کا تو وہ یہ کہتے ہیں جناب آپ تحریک لبیک کی آواز میں آواز نہیں ملاتے، کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ میں نے کہا میں بڑا پکا مسلمان ہوں، میرا ختم نبوت بڑا پکا یقین ہے، اور میں انہوں نے جنہوں کے خلاف تسی تحریک چلاتے ہو میں انہوں نے تھوڑے جنہیں برا سمجھدا. مذہب کے حوالے دے نال، انسانیت کے حوالے سے میں گل نہیں کر رہا، مذہب کے حوالے انہوں نے نظریات کے حوالے ان نظریات میں انہیں ہی برا سمجھنا جنہیں تسی برا سمجھتے ہو. تو پھر آپ بات، میں نے کہا یار بات اصل میں یہ ہے نا، یہ جو آپ کی جماعت تھی نا اس کا نام تھا تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن آپ نے جب سیاسی جماعت کے طور پہ اس کو رجسٹر کروایا تو پھر آپ نے اس کا نام رکھ دیا تحریک لبیک پاکستان. اس میں شاید کچھ قانونی قباحتیں ہوں، کچھ قانونی مسائل ہوں جس کی وجہ سے ان کو اپنا نام جو ہے وہ تبدیل کرنا پڑا. تو عشق رسول کا تو تقاضا یہی تھا کہ آپ جناب قانونی جنگ لڑتے کہ نہیں جناب ہم نے تحریک لبیک یا رسول اللہ سے ادھر ادھر نہیں ہونا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان بھی قربان ہے. تو پھر جماعت رجسٹریشن کرواتے وقت ان کا نام جو ہے ان کی جگہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کی جگہ تحریک لبیک پاکستان کیوں رکھا گیا؟ یہ میرا ایک گلہ ہے ان لوگوں کے ساتھ. بہرحال سید ظہیر الحسن شاہ بخاری صاحب نے جو اعلان کیا ہے اس حوالے سے میں عرض کروں، پہلے بھی جب یہ پہلے فیصلہ آیا تھا نا مبارک احمد وہ ثانی والا کیس جو تھا، اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا جناب یہ جو لکھا ہے نا کہ آئین کے مطابق آزادیاں مذہبی آزادی حاصل ہے، تو میں نے کہا یہ پورا جو ہے نا وہ لکھنا چاہیے تھا، وہ صرف حوالہ کافی نہیں تھا آرٹیکل کا، پورا آرٹیکل لکھنا چاہیے تھا. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آزادی ہے نا مذہبی آزادی ہر شخص کو، وہ قانون کے تابع ہے اور قانون جو ہے وہ ان پہ پابندیاں لگاتا ہے. قادیان میں بہت ساری پابندیاں لگاتا ہے. اس کیس کا میں پس منظر تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ملزم تھا مبارک احمد ثانی، اس کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا، اور مقدمہ جو درج ہوا وہ 2021 کے بعد وہ مقدمہ درج ہوتا ہے، اور اس کے اوپر الزام یہ ہوتا ہے کہ اس نے قادیانیوں کے ایک کالج میں کوئی تقریب تھی کسی مدرسے وغیرہ کی، اسکول کی، تو اس میں اس نے جو ان کی ایک کتاب ہے تفسیر صغیر وہ وہاں تقسیم کی اس شخص نے. اور یہ 2019 کا واقعہ ہے کہ 2019، اور اس کے بعد یعنی کہ 20-21 یعنی 2-2.5 سال بعد اس کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوتا ہے. اب اس مقدمے میں ان کو سزا ہو جاتی ہے، ہائی کورٹ سے تو یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچ جاتا ہے، اور سپریم کورٹ میں جب معاملہ جاتا ہے تو یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ تھا، جس میں جسٹس عرفان سعادت خان صاحب اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب بھی شامل تھے. اب یہ قاضی صاحب کے اوپر چڑھائی کی ہوئی ہے
जो अपना पिछला भी लाग है उसमें मैंने और ये मकबूल जान के हवाले से कहा था जनाब इन्होंने जान जो है वो खतरे में डाल दी, वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब दरख्वास्त मुस्तरद करके जनाब इनको खुली छुट्टी दे दी है ये काजी साहब ने कादियानियों को कि जनाब वो अपनी किताबें भी छापें और अपनी तबलीग भी करें वगैरह वगैरह। अब ये कानूनी पोजीशन को देखता नहीं और ना ही जजमेंट देखता है। नज़र सानी की जो दरख्वास्त का जो उन्होंने जो मंजूर की है नज़र सानी की दरख्वास्त नंबर 2, उसका जो फैसला है उसको कोई नहीं पढ़ता। अच्छा बहरहाल ये उन्होंने ये डिक्लेयर किया, फैसला दिया कि जनाब ये बंदा जो है ये 2019 का वक़ूआ है ममनुआ कुतुब वाला, कि ममनुआ कुतुब जो है अगर कोई शाये करे उसका जो पब्लिशर होगा, राइटर होगा, वो उनको खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है, सजा हो सकती है। ये कानून में लिखा है, ये 2019 वाला। लेकिन 2021 में इसमें पंजाब हुकूमत ने तरमीम कर दी और उन्होंने ये कहा कि जनाब जो प्रिंटर, पब्लिशर या राइटर के साथ साथ जो उसको तकसीम करेगा ऐसी ममनुआ कुतुब को, उसको भी वही सजा मिलेगी। जब 2019 में उसने ये कुतुब जो है तकसीम की थी, उस वक्त तो कानून में इसे जुर्म का दर्जा ही हासिल नहीं था, वो तो सिर्फ प्रिंटर, पब्लिशर और राइटर के लिए जुर्म था। तो ये उस सेक्शन के तहत इसको कैसे सजा दी जा सकती है? उनका हाँ, अगर सजा देनी है तो जो 1932 का एक तरमीमी कानून है उसके तहत, जो ममनुआ कुतुब के हवाले से, उसके तहत इसको सजा दी जा सकती है। वो 6 माह वो कहते हैं जनाब सजा बनती थी और ये 6 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है जेल में है, इसलिए इसको रिहा करने का हुक्म दे दिया उन्होंने। इसके ऊपर जनाब इन्होंने ववेला शुरू कर दिया और ये कहा जनाब देखें ये कैद मजहबी आज़ादी हासिल है। मजहबी आज़ादी जो है वो आइन में जो लिखा हुआ है वो कानून के ताबे है। तो ये जनाब फिर पंजाब हुकूमत जो है उसने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की, उसका फ़ैसला आ गया है। जो नज़रसानी का फ़ैसला आया है उसमें पूरी वजाहत कर दी गई है अपने पहले फ़ैसले की, और उसमें ये भी लिख दिया गया है कि जनाब जो आइन में मजहबी आज़ादी है वो कानून के ताबे है, और कानून क्या है, जो कवानीन है उनका भी जिक्र कर दिया गया है। उसमें ये बता दिया गया है कि जनाब ये जो 298 बी है, 298 बी, उसके मुताबिक जो कादियानी हैं वो अपने लिए वो अलकाब, इस्लामी अलकाब इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये खलीफा और पता नहीं क्या क्या नाम नहीं रखते, जो सहाबी भी कहते हैं, जो उसके मिर्ज़ा कादियानी के जो साथी सूती थे उनको, और फिर उनकी बीवियों को उम्मुल मोमिनीन, ये वो सारे में वो कहते हैं ये भी नहीं कह सकते, ये कानून में लिखा हुआ है, और इसके लिए 3 साल की सज़ा मुकर्रर है अगर कोई ऐसी वो अलकाब इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, वो अपनी इबादत गाहों को मस्जिद नहीं कह सकते, ये भी कानून में लिखा हुआ है। अजान नहीं दे सकते, ये भी कानून में लिखा हुआ है। ये कानून जो है रिप्रोड्यूस हुआ है उस जजमेंट में, और ये कह रहे हैं जनाब उनको खुली छुट्टी दे दी है। और फिर ये भी वहाँ के ममनुआ कुतुब जो हैं वो नहीं छाप सकते, जो जिनके ऊपर पाबंदी है वो नहीं छाप सकते। तो उसमें तो जो जजमेंट है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें बड़ी तफसील के साथ बयान की गई हैं। अब ये कहते हैं, मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये तो 3 रुकनी बेंच का फैसला है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला है। 5 रुकनी बेंच जो ये पाबंदियाँ लगी जिन्हें इनको जब चैलेंज किया वफाकी शहरी अदालत में, तो उन्होंने कहा जनाब नहीं ये पाबंदियाँ ठीक हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में वो एक जज साहब ने इख्तलाफ किया था 5 रुकनी बेंच, 4 जजों का नहीं, क्योंकि ये इनके सारे जो तरीके हैं वो इस्लाम से मिलते हैं, तो ये ऐसा शो करते हैं कि मुसलमान ही हैं, तो जनाब ये नहीं हो सकता। तो ये हाँ, दूसरा ये कि खुद को मुसलमान नहीं कह सकते, मुसलमान ज़ाहिर नहीं कर सकते, शो नहीं कर सकते कि हम मुसलमान हैं, ये काम नहीं कर सकते। ये भी जजमेंट में जो तमाम कवानीन का जिक्र है, इन फैसलों का भी जिक्र है जनाब, उन जो अदालती नज़ायर है उनके मुताबिक हमने फैसला दिए, उनका जिक्र है, उनके मुखालिफ तो हम गए ही नहीं। और फिर जो नज़रसानी की दरख्वास्त है उसमें आइन का हवाला दिया गया है और ये आर्टिकल रिप्रोड्यूस किया गया है कि जो ख़त्म नबूवत पर गैर मशरूत ईमान नहीं रखता वो मुसलमान नहीं है, कादियानी है, वो कोई ग्रुप है, वो मुसलमानों के जो दायरा से खारिज है, इस्लाम से खारिज है, गैर मुस्लिम है, ये लिखा हुआ है उसमें। और ये कह रहे हैं कि देखेंगे आप कादियानियों को बड़ी सहूलतें दे दी हैं, और तमाम कवानीन, जो भी कवानीन इस वक्त मुल्क में राइज हैं, उन तमाम कवानीन का जिक्र है कि कादियानी ये काम नहीं कर सकते जिनकी ममानत है कवानीन में। ये लिख तो दिया है उन्होंने,
پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب قادیانی جو ہیں ان کو کھلی چھوٹ مل گئی ہے کتابیں؟ یہ جو لوگ ہیں یہ اس سے میں پہلے بھی ان کی جان اب تو باقاعدہ جناب کہہ دیا انہوں نے کہ جناب 1 کروڑ روپے دوں گا. اور وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جی قاضی صاحب اکیلے قاضی صاحب کا فیصلہ تھوڑا ہے، یہ تو 2 جج اور بھی ساتھ ہیں. اس سے پہلے بھی قاضی صاحب کو اسی طرح کی دھمکیاں مل چکی ہوئی ہیں جب حکومت اور فوج دونوں، عمران خان کی حکومت اور باجوہ والی فوج ان کے خلاف تھی نا. قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس وغیرہ چلا گیا تھا فیض آباد دھرنے والی بات، اور فیض آباد دھرنے والا جو معاملہ ہے وہ تو دھرنا ہی ان کا تھا، تحریک لبیک والوں کا، تحریک لبیک پاکستان والوں کا. تو اس وقت بھی ایک مولوی صاحب خطیب تھے آغا افتخار الدین مرزا صاحب، انہوں نے بھی ایک دھمکی دی تھی. انہوں نے کہا جناب جو بھی کرپشن نہیں کی، یہ میں کہتا ہوں کیسے لوگ متاثر ہوتے ہیں بغیر ریسرچ کیے. اور اس وقت کیونکہ ایک چل رہا تھا معاملہ، اور ہو سکتا ہے یہ فوج نے کہلوایا ہو یا وہ فیض حمید صاحب نے کہلوایا ہو، جس نے بھی کہلوایا ان سے، وہ آغا افتخار الدین مرزا صاحب جو انہوں نے جو کہا تھا جناب یہ جو کرپشن میں ملوث ہے، جو غبن میں ملوث ہے، وہ نواز شریف ہو، زرداری ہو یا قاضی فائز عیسیٰ ہو، ان کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دینا چاہیے، گولیوں سے اڑا دینا چاہیے. اس میں پھر سوموٹو بھی لیا تھا، چیف جسٹس گلزار احمد صاحب تھے. پھر FIA بھی رپورٹ مانگی تھی، پھر پتہ نہیں کیا ہوا اس کیس کا، پھر انہوں نے معافی شافی مانگی تھی جا کے، تو وہ معافی تو ان کی مسترد ہو گئی تھی. بعد میں پتہ نہیں پھر کیا معاملہ چلتا رہا. جو ان کی اہلیہ ہیں قاضی فائز عیسیٰ کی، وہ پولیس کے پاس کہیں جناب یہ دیکھیں دھمکیاں شمکیاں دی ہیں، تو میرے شوہر کی تو زندگی انہوں نے جو ہے وہ خطرے میں ڈال دی ہے، سرینا قاضی صاحبہ. تو وہ پولیس نے کہا جی ساڑا کیس نہیں ہے. تصور کریں آپ، پولیس نے کہا جی ساڑا کیس نہیں ہے، تو جناب انہوں نے ویڈیو تے دھمکی دیتی ہے. تو سائبر کرائم ونگ جڑا نا FIA دا انہوں دا مسئلہ بنتا. پھر انہوں نے اتنے درخواست دیتی، وہ ٹوٹا پھٹا جائے مقدمہ درج ہو گیا. تو پھر ایک کیس ضمانت واسطے بھائی صاحب جڑے نا آغا افتخار الدین مرزا صاحب، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر ان کی جو ہے وہ ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی تھی. اور کس نے منظور کی تھی؟ اطہر من اللہ صاحب نے یہ ان کی جو ضمانت ہے وہ منظور کر لی تھی. اب یہ جو نظر ثانی والا فیصلہ ہے، یہ پورا فیصلہ جو ہے نا اس کا لنک جو ہے وہ ہم ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں اس فیصلے کا. اس کا آغاز ہی قرآن آیات سے ہوتا ہے جن میں یہ کہا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا گیا ہے. یہ لفظ جو ہے ایک ہمارے وزیر اعظم جب حلف اٹھانے آئے تھے ان سے پڑھا نہیں جا رہا تھا، نہیں پڑھ سکے تھے وہ اپنے حلف میں، زبان لڑکھڑا جاتی تھی. اور پھر احادیث مبارکہ کا ذکر ہے، اور پھر جو 1973 کا آئین جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، اس حوالے سے مختلف تجاویز جو زیر بحث آئی تھیں کہ جناب ان کے پھر حقوق کا تحفظ کیسے ہوگا، وہ ساری چیزیں شامل کی ہوئی ہیں. کہ اس وقت یہ بھی تجویز آئی تھی جناب یہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے جو عبادت شبادت کریں، باقی تو مسلمانوں والے سارے شعائر ہیں ان کے، تو وہ کیسے وہ یہ تو پتہ نہیں چلے گا یہ مسلمان ہے جگہ. پھر اسی لیے تو وہ جو میں ذکر کر رہا ہوں کہ تاجرت پاکستان میں 298B والا، تو اسی لیے تو وہ لایا گیا تھا بعد میں پھر کہ جناب یہ مساجد کو اپنی جو ہے وہ عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اذان نہیں دے سکتے وغیرہ وغیرہ. اور پھر آگے جا کے اس ججمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رحمت اللہ عالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کے ناطے یہ ایک تقاضا ہے کہ مسلمان اپنے مخالفین سے بھی حسن سلوک کا رویہ رکھیں. یہ انہوں نے لکھا ہے. اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے خوبصورت طریقے سے ان کی رہنمائی کریں، ان کی غلط فہمیاں دور کریں. یہ نہیں کہ لٹ لے کے پیچھے پڑ جائیں. تو اب اس فیصلے میں میں نے عرض کیا نا کہ ڈسکرپشن میں پورا لنک دے رہا ہوں، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. اور جو تمام فیصلے ہیں ماضی کے ان کو مد نظر رکھ لیجیے. جو قوانین ہیں جو قادیانیوں پہ پابندی لگاتے ہیں بلکہ پابندیاں لگاتے ہیں ان کو بھی مد نظر رکھیے. تو اس کے برخلاف اس فیصلے میں کیا ہے یہ پڑھ کے آپ خود ہی فیصلہ کیجئے. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.